बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी और आप देख रहे हैं बीट स्पेशल मेरी पहचान। हर कामयाब आदमी के पीछे एक दर्दनाक कहानी होती है, पर हर दर्दनाक कहानी का ख़त्म कामयाबी पे होता है। आज हम आपको बीट स्पेशल में मिलवाएंगे एक ऐसे ही इंसान से जिसने अपनी मेहनत लगन से ये साबित किया कि अगर इंसान कभी इरादा कर ले तो कोई चीज उसकी कामयाबी के रास्ते में आ नहीं सकती। एक बस कंडक्टर से अपनी कामयाबी का सफर का आगाज किया और फिर बस कंपनी के मालिक बन गए। आज आपको मिलवाएंगे पावर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस के CEO अफजल भट्ट साहब से कि किस तरह ये उन्होंने सफर तय किया। एक बस कंडक्टर थे और आज उसी कंपनी के वो मालिक हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। भट्ट साहब, कहते तो ये हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समाती, लेकिन आपने शादियां दो की हैं, इसकी वजह क्या बनी? शादियां दो की हैं, ये नसीब में था। इस्लाम में तो 4 जायज हैं। ठीक है, तो मैंने 2 कर लिए तो कौन सा तूफान आ गया। नहीं, बच्चों का आपस में बहुत प्यार है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। मिसेज का भी आते जाते हैं, ये घुल मिल के रहते हैं। तो हम क्या समझें कि बात 2 और होने वाली हैं आपकी? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, ये यही पाल जाए तो बहुत गनीमत है आजकल के हालात में। आपकी पहली शादी अरेंज थी या लव थी, या दूसरी अरेंज है या लव? दोनों ही मेरी अरेंज मैरिज है, दोनों ही। सही। हाँ, कोई ऐसा सीन हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, जिसको बचपन में मेरे तकरीबन 18 साल की उम्र में था, वो मेरा दिल था एक जगह पे भी यार शादी हो जाए। ये उसके साथ भी मेरी कोई सलाम दुआ नहीं थी। वैसे मैंने मदर अपने को कहा कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, तो पता चला कि वो आगे उसकी मंगनी हो चुकी है। तो फिर मैंने बस कहा कोई बात नहीं, जहाँ नसीब होगा हो जाएगी। अच्छा। तो मैं फिर अज़ाफा की मदर से मेरी शादी हुई, वो नसीब में थी। तो फिर दूसरी भी नसीब में थी, वो भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं, मैं बिल्कुल इससे मुबर्रा है कि आपका कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। मैं तो गाड़ियाँ लेने गया था, उस वक्त मुलाजमत करता था मुश्ताक कश्मीरी साहब। अच्छा। तो उनकी तो आप फिर शादी करके ले उधर मैं कराची गया गाड़ियाँ बुक करवाने। सही। तो उधर बस मेरा एक दोस्त था, तो उसने कहा, मैंने कहा यार शादी करना चाहता हूँ दूसरी। तो बस इरादा तो फिर था ना आपका? बस था, ये तो ना हुआ कि मैं गाड़ी लेने गया था तो शादी करके। बस ये नसीब में था। तो ये एक माशाल्लाह बड़े साहबजादे हैं ये? हाँ जी, बड़े साहबजादे हैं जी। तो इससे छोटा जो है वो अबू रहरा, मैंने कहा हाफिज़ कुरान पढ़ रहा है, वो घर में नहीं है, वो मस्जिद में है। तो ये हुसैन है, ये अबू दर्दा है, और ये अब्दुल्ला, और ये मेरी बेटी है सबसे छोटी। अच्छा, माशाल्लाह। इसका नाम है अमरा। सही। तो 2 बेटियां जो पर्दा करती हैं। अच्छा। तो कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं बहन भाई तो हम 7 भाई हैं माशाल्लाह। मेरी सिस्टर हैं, वालिद साहब हयात हैं, वालदा हयात है माशाल्लाह, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपनी जितना मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ ना, इतना ही मैं अपने बहन भाइयों से प्यार। वाह, जबरदस्त। तो माँ बाप से तो फिर पूछे ही ना कि माँ बाप जो मुझे हुक्म देते हैं मैं। तो आपकी पसंदीदा जो है वो कोई डिश कौन सी है? मैं ज्यादा शौकीन तो सब्जियों का ही हूँ। ऐसे दाल मैं शौक से खाता हूँ, चने वाली दाल, चने, और सब्जियों में ये भिंडी और गाजर मटर। तो गोश्त भी मेन्यू बनाया हुआ, हफ्ते में 1 दफा गोश्त, 4 दिन सब्जियां, दाल चावल 1 दिन, बस ऐसा मेन्यू बना। यार है कि गांव की याद तो आती है। गांव जब मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ मैं पता नहीं, वो पुरानी यादें हैं। जब गांव में होता हूँ मैं वालदा के साथ 4 पाई साथ अपने लगवाता हूँ, उधर ही सोता हूँ वालदा के पास। तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं एसी में, हालांकि एसी लगा हुआ है, वालदा नहीं सोती। वालदा वो कहते हैं बूढ़े हैं, तो कहते हैं मैं दर्द होता है, तो बाहर ही मैं सेन में सोता हूँ। तो ऐसी ऑक्सीजन है, ऐसा माहौल है कि यादें ताजा हो जाती हैं। गांव वाली जिंदगी लाहौर में नहीं मिल सकती, तो कभी भी नहीं। जब मैं जाता हूँ दिल करता है उधर ही रहूँ, आऊँ ही ना इधर। लेकिन बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, इनका भी देखभाल, ये जिम्मेदारी है। हम इधर ही बैठ के सारी फैमिली, बड़े घर के, ये बड़े घर का बैठे हैं मेरे। तो इधर हम सब फैमिली बैठ के ना इधर हम खाना खाते हैं दोपहर का। अच्छा, 2 टाइम ही खाते हैं। सुबह लाहौर में आपको पता है लेट उठते हैं, तो दोपहर का खाना खाना होता है, तो शाम का बस वो इकट्ठे ही करते हैं बैठ के, बड़े प्यार मोहब्बत से। और जब फैमिली इकट्ठी होनी होती है तो ये एक दिन बड़े घर वाले खाना बना लेते हैं, छोटी फैमिली को दावत आ जाती है कि आपने इधर बैठ के खाना खा लेना। कभी वो बना लेते हैं तो ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर मिलजुल के सारे मामले हो जाते हैं। ये कामयाब आदमी का सिर्फ कारोबार ही तक महदूद नहीं होता कि कारोबार में बहुत कामयाब है,
اس کی کامیابی کا راز ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات کے اندر جو اعتدال پسندی رکھتا ہے کہ اپنے گھر کو بھی وقت اتنا دیتا ہے جتنا کاروبار کو. محبت اور پیار جس کام میں شامل ہوتا ہے اس میں اللہ بھی برکت شامل فرما دیتا ہے. آئیے چلتے ہیں افضل بٹ صاحب کے ہمراہ ان کی پاور انٹرنیشنل بس سروس کے آفس اور سنتے ہیں ان کے مالک بننے کی کہانی. جس کمپنی میں بطور کنڈکٹر بھرتی ہوئے آج اسی کمپنی کے مالک ہیں, یہ سفر کیسے طے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کمپنی میں 2001 میں کنڈکٹر بھرتی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور بڑی محنت اور لگاؤ کے ساتھ کام کرتا تھا. صحیح. اور جو صاحب کا کمپنی کے جنرل مینیجر تھے جمیل بٹ صاحب, انہوں نے مجھے پھر کمپنی کا چیکر بنا دیا. صحیح. چیکر جب میں کمپنی کا تھا تو بڑی اچھی میری اپنا تھی ریپیوٹ. اس کے بعد انہوں نے مجھے اسٹیشن مینیجر وہاڑی لگا دیا. تو جو میرے باس تھے صاحب کا مشتاق کشمیری صاحب, وہ دبئی ان کا سیٹ اپ تھا. وہ دبئی سے آئے اور انہوں نے مجھے 2007 میں مجھے کمپنی کا جنرل مینیجر بنا دیا. میں بڑی محنت اور لگاؤ سے کام کرتا تھا اور اچھی ان کو انکم دی. میں نے 3 سال میں کمپنی کا جنرل مینیجر رہا. انہوں نے پھر اپنی کمپنی, ان کے اپنے معاملات تھے جو بھی تھے, انہوں نے آہستہ آہستہ کمپنی جو ہے وہ ان کی بسز جو تھی وہ انہوں نے سیل کر دی. وہ دبئی ان کا سیٹ اپ تھا بچوں کا بھی. تو اس کے بعد پھر میں نے ایک بس لے لی کسی دوست کے ساتھ. 20 لاکھ روپے میں نے کیا اور 20 لاکھ اس نے. وہ ہم نے بس بنائی اور اس میں تھوڑی تھوڑی انکم کرتے 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 وہ 1 سے پھر 2 بسیں ہوگی. پھر یہ جگہ جس پہ میں رینٹ پہ یہ جگہ میں نے لی اور اس میں میں نے تھوڑا سا ٹورزم کا کام اور کارگو کا کام شروع کر دیا. وہ آہستہ 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 2 سال میں الحمدللہ اتنا کیا ہے کہ شکر الحمدللہ بچوں کا روزگار اچھا ان کو مل رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں. باقی الحمدللہ اللہ کا پہلے سب سے اللہ کا کرم اور ماں باپ کی دعا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. خود تو آپ کی اتنی تعلیم نہیں ہے جی, لیکن بچوں کو کہاں تک پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بچوں کو تو کہا ہے بیٹا, بیٹیوں کو بھی میں نے کہا, میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, 5 بیٹے ہیں. میں نے کہا بیٹا پڑھیں آپ. میں تو نہیں پڑھا لیکن آپ پڑھیں, آپ پڑھیں گے تو کچھ بن جائیں گے کیونکہ آنے والا فیوچر ہے جو وہ تعلیم کے بغیر بالکل نکارا ہے. تو ہم تو چلو نہیں پڑھے لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سٹاف ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ یار کئی جگہ مجھے کمی محسوس ہوتی ہے کہ یار مجھے لکھنے میں دشواری آتی ہے. پھر میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلاتا ہوں, یار یہ چیزیں لکھ دیں یا کوئی چیک بنانا ہے تو بنا دیں. تو بچوں کو میں نے یہ کہا کہ پڑھیں, جتنا پڑھیں گے پڑھائیں گے انشاءاللہ تعلیم کے. پاور انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ سروس جو ہے یہ جہاں پر یہ کن کن شہروں میں جاتی ہے اور کارگو جو ہے وہ کیا سروسز دیتی ہے؟ ہمارا بیسیکل جو بسز لاہور سے بورا وہاڑی, میلسی کروڑ, لودھرا, منڈی یزمان, بھاولپور, یہ روٹ ہے بڑی بسوں کا. اور جو چھوٹی ہائی لیکس جس کو ہم کہتے ہیں ہائی روف, اور وہ ٹورزم کے لیے, نران کگان کے لیے وہ بکنگ اس کو کہتے ہیں ہم, اسپیشل بکنگ. ٹورزم کے اندر آپ لوگ کیا کیا سہولیات دیتے ہیں؟ سہولیات, گاڑی ہماری اچھی ہے, 20 ماڈل ہے. اور آگے ہم وہ بریک فاسٹ, جب ہمارے پیکج میں وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمیں پیکج چاہیے تو وہ 8 بندے ہوں 10 ہوں, ان کا پھر ہم وہ ان کو بتا دیتے ہیں یہ پیکج ہے. اس میں بھی زیادہ سہولت ہے, بریک فاسٹ ہوتا ہے اور ڈنر ہوتا ہے, اس وقت ایک گائیڈر ہوتا ہے ساتھ. تو کارگو جو ہے ہمارا وہ دوسرا نہیں ہے بڑا, وہ ہماری بسوں کی ڈگیوں میں پارسل آپ نے موبائل بھیجنا ہے, چھوٹا موٹا کارٹون آ گیا, کوئی صوفہ آ گیا, ایسا وہ ہم گاڑیوں میں ہی بھیجتے ہیں. وہ ٹرک والا ہمارا سسٹم نہیں ہے, بسوں میں ہمارا کارگو. کتنے شہروں میں کارگو کا آپ کا سسٹم ہے؟ بیسیکل تو ہم پورے پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارا جو میرا روٹ ہے لاہور سے بورا وہاڑی, چیچا وطنی, ساہیوال, میلسی کروڑ, لودھرا, بھاولپور. تو پیچھے میں ویسے میرا ضلع جو ہے وہ وہاڑی ہے, پیچھے میں بلون وہاڑی کے کرتا ہوں. آج کل تو لاہور میں سیٹل ہوں. یہ ابھی پاور بس انٹرنیشنل سروس جو ہے یہ آپ نے پہلے بطور جب کنڈکٹر اپنا کام سٹارٹ کیا تو کبھی ڈرائیونگ بھی کی ہے جا کے؟ ہاں جی, میں پی ایس وی لائسنس ہے میرے پاس. اچھا. ہاں جی, میں ڈرائیور بھی ہوں بالکل. اپنی گاڑیوں کو میں خود چیک کرتا ہوں اور کبھی کبھی ڈرائیو بھی کرتا ہوں. صحیح. اگر ڈرائیور نہ بھی ہو تو مجھے کوئی شرم نہیں ہے,
میں یہ تو نہیں کبھی سوچا کہ یار میں آج بھی میرا جب جاپان کا وزٹ ہوا تو میں نے ادھر بھی اپنی اسپیچ میں یہی کہا کہ میں بس کنڈکٹر تھا، تو میں اپنی پہچان کیوں چھپاؤں؟ مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ سب کو کامیاب کرے۔ میں ابھی بھی ڈرائیوری کرتا ہوں، اگر کنڈکٹری پہ بھی جانا پڑ جائے تو میں کروں گا، مجھے کیا اعتراض؟ ویسے بھی میں اپنی گاڑیوں پہ میرے بھائی چلتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 4 میرے، ویسے تو ہم 7 بھائی ہیں، 2 ٹرمینل پہ ہیں اور 4 جو ہے وہ 2 ڈرائیور ہیں، 2 کنڈکٹر ہیں، وہ اپنے گھر والے چل رہے ہیں گاڑیوں۔ اب تک کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں؟ میں نے 5 دفعہ دبئی گیا ہوں، 1 دفعہ جاپان گیا ہوں اور عمرہ کیا الحمدللہ۔ آپ نے اب تک جو ہے کتنی گاڑیاں بنائی ہیں؟ کس کس روٹ پہ کتنی گاڑیاں آپ کی چلتی ہیں؟ میرے پاس 2 بسز ہے جو یو ٹانگ ماسٹر ہے، نیو ماڈل ہے، وہ بھی لیز پہ ہے، اور 3 ہائی روف ہے، ہائی لیکس، وہ بھی لیز پہ ہے، اور ایک کار ہے میرے پاس اپنی، وہ بھی لیز پہ ہے۔ تو جب اللہ کچھ لیز پہ ہے، ابھی تک اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے، اللہ بنا دے گا، یہ بھی میں اپنی سمجھتا ہوں۔ انسٹالمنٹ 1.5 سال کی، ایسا تو نہیں ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹیکس تو میں فائلر ہوں ویسے بھی الحمدللہ، وہ تو گورنمنٹ کو باقاعدگی سے دے رہے ہیں، ابھی تو کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لیکن جو یہ لیز پہ گاڑیاں ہیں، بینک کی ہیں یا پرائیویٹ آدمی سے جو لی ہیں، یہ جب کلیئر ہو جائیں گی تو یہ اپنی ہیں الحمدللہ۔ 1.5 سال کی انسٹالمنٹ چلے گی، یا پیچھے 1.5 سال رہ گیا، پھر یہ اپنی ہو جائیں گی تو زیادہ انکم آئے گی، پھر لوگوں کی مدد بھی کریں گے، ویسے بھی کرتے ہیں، یتیم بچوں کی، مسکین کی، اداروں کو بھی جو حسبت ہوئی کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ یونین والے کہ حکومت کیا ایسا کام کرے کہ ٹرانسپورٹ یونین ہے، جو ڈرائیور طبقہ ہے، وہ خوشحال ہو جائے؟ اس کے حوالے سے آپ کے کیا جو ہے اقدامات چاہتے ہیں حکومت؟ ٹرانسپورٹ سب سے زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے، صحیح، ہمارا ٹوکن ٹیکس بھی ہے، ہمارا روٹ کی رینیو بھی ہے، ہماری پاسنگ بھی ہے، اور ہم ٹول پلازے بھی دیتے ہیں، اور اتنا ٹول پلازا ہے کہ میرا خیال ہے ادھر لاہور سے بہاولپور تک کا 3000 روپے ٹول پلازا ہے ایک سائیڈ کا، اور 6000 روپے ٹول پلازا دیتی ہے گاڑی۔ اب پچھلے دنوں میں جب اعلان گورنمنٹ پنجاب نے اعلان بھی کیا کہ ان کے چلان نہ کیے جائیں، اور موٹر وے والوں کو پتا بھی تھا کہ یہ ابھی پاسنگ اور روٹ نہیں بن رہے، جو ان کا دائرہ وہ بند پڑا ہے، اس کے باوجود ہمیں جو چلان چٹیں ملی ہیں، پھر اب ڈی آئی جی موٹر وے نے کہا ہے ان کو، موٹر وے والوں کو، کہ یار ان کے چلان نہ کریں، جب تک کوئی پنجاب حکومت ڈیسیجن نہیں لیتی تو ان کے چلان نہ کریں۔ پہلے ہمیں چلان دیتے تھے۔ وہ اسٹاف میں کتنے لوگ ہیں آپ کے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ وہ 10 ہیں جی۔ صحیح، جس میں ایک مینیجر ہے، باقی ایک آفس بوائے ہے، 3 ہیلپر ہیں اور 2 بکنگ سٹاف۔ آپ نے افضل بٹ صاحب کو 2007 سے لے کے 10 تک آپ کی کمپنی کے جی ایم رہے، آپ نے بطور ملازم ان کو کیسا پایا؟ افضل بٹ صاحب انتظامیہ میں بہترین ثابت ہوئے اپنے پورے دور ٹرن اوور میں، صحیح، بہت آپ کہہ سکتے ہیں 2 ڈیکیڈ میں انہوں نے یہ ساری کمپنی چلائی اور بڑے احسن طریقے سے چلائی، اور مسافروں کو اتنی سہولتیں دی کہ ٹائم ٹیبل ہم نے بہاولپور سے منڈی یزبان سے، جہاں گاڑیاں 8 گھنٹے میں آتی تھی تو گاڑیوں کی سپیڈ ایسی ایڈجسٹ کی انہوں نے کہ لوگوں کو 3 گھنٹے کی جو ہے اب آپشن ملنے لگی جلدی پہنچنے کی، وہ آتے تھے سامان لے کے اپنا گھر واپس چلے جاتے تھے۔ افضل بٹ صاحب کی کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو اب تک یاد آتا ہو؟ افضل بٹ کا واقعہ تو بہت ہے میرے پاس، کہ ان کی ایمانداری، ان کا کام کرنے کا جذبہ، صحیح، اور ان کا کیا کہتے ہیں ملازمین کے ساتھ پیار کرنا، صحیح، یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ بالکل، جس کمپنی میں یہ چیزیں سب ہوتی ہیں وہ کمپنی ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے بطور مالک ان کو کیسا پایا 3 سال کے؟ میرے باس الحمدللہ آج بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں، میں کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھا، میں ان کی عزت رسپیکٹ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا۔ میں نے کبھی ان کو یہ نہیں محسوس کرایا کہ یار بھی اب میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں، میں کہتا ہوں میرے باس آئے میرے پاس بیٹھے ہیں، کھائیں پیئیں، میں ان کو گھما کے بھی لاتا ہوں، سیر بھی کروا کے لاتا ہوں، آتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی بدولت میں آج یہاں پر ہوں۔ انہوں نے انٹروڈکشن کرایا، میں تو بس کنڈکٹر تھا، اگر یہ مجھے جنرل مینیجر نہ بناتے تو میں آج ادھر نہ ہوتا،
मार्केट में करने वाले इनका बहुत बड़ा किरदार है और मैं आज भी इनका आसान मानता हूँ। पैसेंजर आता है, वो आके ये बुकिंग क्लर्क बैठा हुआ है, स्टाफ हमारा, इससे आके टिकट मांगता है बहावलपुर की, विहाड़ी की, करोड़ पक्के की, जिधर की भी। ये पहले उससे सवाल करता है कि आईडी कार्ड दें, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इधर हम पीछे से लिंक है, तो ये आईडी कार्ड इधर से अंदराज करते हैं। कोई क्रिमिनल बंदा हो या कोई से FIR हो तो फौरन पुलिस एक्शन लेती है। तो कंप्यूटराइज हम टिकट देते हैं और इधर से टिकट लेके फिर आगे हम गाड़ी की तरफ चलते हैं। गाड़ी में जाके वो पैसेंजर को ओपन तो उसका पाड़ता है। इनकी पूरी चेकिंग का इंतजाम आपने रखा हुआ है? चेकिंग का इंतजाम हम जो ये टर्मिनल है बेसिकल गवर्नमेंट के अंडर, तो ये गवर्नमेंट का टर्मिनल है, तो हम गवर्नमेंट के टर्मिनल पे आपको अपने जितने भी ये इधर कंपनीज हैं वो आपको अपने बुकिंग स्टाफ बिठाए हुए हैं, आपको अपने उन्होंने ये काउंटर लगाए हुए हैं, आपको अपना ही उनका गार्ड खड़ा है गाड़ी के अंदर चेकिंग करके बिठाता है। बट साहब जब खुदा हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो क्या आपके पास अल्लाह ने माशाल्लाह अल्लाह ने रूज बख्शा है, कंडक्टर से बस कंपनी के मालिक बन गए। कितने हुस्न परस्त कितने हैं, कितना हुस्न जो है वो आपको अपनी तरफ खींचता है? अल्लाह पाक ने जैसा भी बनाया हो इंसान को उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ने जब दो बीवियाँ दी हुई हैं, नेमतें बख्शी हुई हैं, तो इधर उधर देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो म्यूजिक है वो रूह की ग़िज़ा है, कहने वालों का ये कहना है। जी जी। म्यूजिक से, मौसीकी से किस कदर लगाव है आपको? बड़ा लगाव था। अच्छा। और जब वालदा ने मुझे हुक्म दिया कि ये आप दुआ करती थी कि मेरे साथ तो बेटे सुन्नत रखें माशाल्लाह और नमाजी बन जाएं, सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी दुआएं रंग ले। जब कि मैंने ये सुन्नत रखी है ना, फिर मैं ज्यादातर किरत का शौकीन हूँ, कारी सुनता सुभान अल्लाह। मेरा दोस्त है एक पुलिस वाला नाथ का, बहुत माशाल्लाह उनको भी अल्लाह पाक ने ना, वो भी नीचे से ऊपर गया मेरी तरह, सही, उसके भी माजी के हालात मेरे जैसे थे, अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत बख्शी। तो ये अल्लाह का खास करम है उस पे, उसकी आवाज में बड़ी कशिश है। वो पुलिस वाला वर्दी में नात उसने पढ़ी और मशहूर हो गया। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बचपन का लंगोटिया है। तो वो उसकी नाते भी सुनता हूँ मैं। और भी मेरे तीन आलमी वाड़ी याफ्ता जो कुर्रा हजरात हैं, जिसमें कारी वलीउल्लाह है, अब्दुल माजिद है हासलपुर के, एक अदरीस आसफ है, उनकी मैं किरत बहुत शौक से सुनता हूँ। और माजी जो बानी है किरात कारी अब्दुल बासत, उसको बहुत सुनता हूँ। तो माजी में म्यूजिक सुनता रहा हूँ, ये नहीं मैं कहता नहीं सुनता, लेकिन अब नहीं। आपके जवानी के जो दौर था उसमें कौन कौन सी आपको पाकिस्तानी हीरोइन पसंद थी? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, वो मैंने छुपाई थी, अभी मैं बता देता हूँ। मैं 95 में 1995 में एक पोस्टर देखा मैंने, जिला विहाड़ी में मुश्किल फिल्म की शूटिंग हो रही है। सही। तो मैं फिल्म स्टार बनने के लिए लाहौर आ गया। अच्छा। वो मैं एवरन्यू के गेट के बाहर हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, घर से भाग के आ गया मैं। सही। उसमें मेरे शार्ट भी हैं मुश्किल फिल्म में। अच्छा। वो जवेद शेख और नीली उसमें थी हीरोइन, और जवेद शेख उसका हदायतकार भी था और फिल्म भी उसकी थी, अदाकार भी वो था। तो वो ऐसे वो कैदी बना के जेल में बिठाया, 40 रुपए पर डे वो दिहाड़ी मिलती थी। वो एक दिन 40 रुपए ही नहीं मुझे मिले। तो मैंने कहा यार ये कैसा काम है, यहाँ तो हीरो नहीं बन सकता। फिर मैंने इधर से एक बेसमेंट रहमत मार्केट न्यू नारकली लाहौर कास्मो गारमेंट्स की दुकान पे 600 रुपए सैलरी पे काम किया मैंने। अच्छा। और यकीन करे मैं भाटी गेट से चाबियां दे के घर, और इधर मोड़ समनाबाद पैदल आता था, इधर से मैं पैदल मोड़ समनाबाद उधर अनारकली जाता था, चाबियां लेके दरबार जाना, उधर से खाना खाना, वो भी पैसे बचाने। फिर मैंने अनारकली जाके दुकान खोलनी। अब मेरे वो बहुत फौत हो गए। जब मैं कामयाब हुआ, 20 साल लगे, 25 मुझे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी, तो मैं उसको मिलने गया उसकी दुकान। मेरा बेटा कहता पापा आप जहाँ बहुत गरीब थे वहाँ मुझे दुकान दिखा के लाओ, वो पूरा रहा जो हाफिज बन रहा है। फिर मैं उसको नारकली में वो जहाँ टिक्कियों का नाश्ता करता था, 2 रुपए में गुजारा कर लेता था, या दुकान में दिखाई, फिर उधर से उसको पेंट कोट भी लेके दिया। तो मैंने कहा बेटा इधर से मैं 600 रुपए सैलरी पे काम करता रहा। फिर मैं अपने बॉस से भी मिलाया, वो फौत हो गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। फिल्म स्टार बनने का ख्वाब लेकर लाहौर आए, लेकिन बन ट्रांसपोर्टर गए, ये कैसा मामला है?
बस ये नसीब में था, जब उधर से पहुंचा हूँ तो एक दिन वो 3 दिन काम किया उधर, सही। तो एक दिन 40 रुपए ही नहीं दिए। और डैड था पीछे, कोई मुझे आज भी याद है, बहुत छोटा था मैं, 15 साल उम्र थी मेरी, तो 40 रुपए नहीं मिले तो मेरा बड़ा दिल दुखा, यार ये 40 रुपए क्यों नहीं मिले मुझे। उधर से फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं दरबार गया पैदल, भूख बहुत लगी थी, सही। उधर मैंने फिर खाना खाया, खाना खा के तो फिर मैं ना, एक मेरे वालिद साहब का दोस्त था, उसको उसका उल्टा नाम छांगा छांगा उसको कहते थे, तो मैं खड़ा, मैं क्या खालक भट्ट का बेटा हूँ यार, मुझे दिहाड़ी ले जाओ, मेरे पास किराया नहीं है। फिर वो गाड़ी के पीछे जब मैंने देखा तो मेरे गाँव के एक ड्राइवर थे, वो फौत हो गए अल्लाह जन्नत, शेरा डोगर। वो मैंने उसको कहा चाचा मैंने दिहाड़ी जाना है, वो कहता खालक दा मुंडा है, मैं कहा हाँ जी। वो फिर मुझे बिठा के लेके गया। इस शोबे के अंदर, ट्रांसपोर्ट के शोबे में आए कैसे? वालिद ये काम करते थे या किसी के कहने पर शोबे में आए? ये मेरे अब्बू के मामू जात भाई हैं, सही। मेरे चाचू अल्ताफ भट्ट मुल्तान में रहते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, उनकी 2-3 बसें थी बेडफोर्ड दौर में 97 में। तो मैं 95 में छोड़ के घर, वो दुकान छोड़ के, गारमेंट्स की 600 सैलरी बनता नहीं था कुछ, तो फिर मैं मुल्तान उनके पास एज ए ट्रेनिंग चला गया। वो 80 रुपए मुझे दिहाड़ी देते थे, मैं कंडक्टरी करने लग गया। वो चाचू के पास ही मैं ट्रेंड हुआ, उधर ही ड्राइवर बना, उधर ही कंडक्टर बना। उधर से जब 2000 में मेरी शादी हुई तो फिर मेरे पे क्राइसिस आ गया, सही। तो मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो मैंने एक गांव में मेरे, जिसको मैं उस्ताद कहता हूँ, अल्ताफ डोगर, उसको मैंने कहा यार ये कंपनी में मुझे भर्ती करवा दो। उसने वो जनरल मैनेजर जमील भट्ट साहब को कहा कि जी ये लड़का बहुत मेहनती है, कंडक्टर से भर्ती कर लो। उसने फिर उसके पाँव पकड़े, पाँव पकड़े, जमील भट्ट साहब ने कहा चलो यार ये बरादरी है, भट्ट फैमिली से तल्लक है, चलो इसे भर्ती करें। लेकिन कंपनी की सिक्योरिटी थी 5000 रुपया, अब 5000 रुपया करना बहुत मुश्किल था सन 2000 में। फिर मैं अपनी सिस्टर को कहा, उसको कहा आप ही मुझे पैसे चाहिए। उसने अपना तोला जेवर, उस वक्त मुझे आज भी याद है 4800 का सेल हुआ वो, सही। वो मैं 4800 का जेवर तोला बेच के, तो वो सिक्योरिटी थी 4500, 300 पास रख लिया, सही। तो मैंने कहा जी 500 मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगा आपको, बिल्कुल ठीक। और पहला चक्कर लाहौर से फैसलाबाद में गया। ऐसा मैं करप्शन नहीं करता था, यानी कि करप्शन जो करता था उसकी भी उसको गाइडलाइन देता था आके जनरल मैनेजर को कि यहाँ तेल ड्राइवर करेक्टर ये हरकतें करते हैं। तो उसने मुझे, उसकी नजरों में मैं आ गया, उसने फिर मेरी प्रमोशन कर दी, चेकर बना दिया। चेकर से फिर आगे मालिक की नजरों में आ गया। फिर मैंने दफ्तर की करप्शन पकड़ी, वो जो कापियों में फ्रॉड था काउंटर करते, उसने कहा यार ये बच्चा अच्छा, उसने मुझे एज ए जनरल मैनेजर लगा दिया। उसके दौरान फिर मेरे खिलाफ बहुत प्रोपोगंडे होते रहे। कश्मीरी साहब बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा वन साइड का फैसला जल्दबाजी करते थे। कहाँ गुर्बत भरी जिंदगी गुजारी गांव में, और अब जो है माशाल्लाह लाहौर के इस रोशनियों के शहर में एक बस कंपनी के मालिक हैं। तो वो दौर भी याद आता है, या उसकी कुछ यादें अब तक आपके साथ रही? जी बहुत याद आता है जी, कभी भूला ही नहीं। गाँव जाता हूँ, गाड़ी में दरवाजे के आगे खड़ी करता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ गलियों में, अपने दोस्तों को मिलता हूँ। ऐसे जैसे कभी अपने में वो आनी नहीं चाहिए, मैं तो आनी नहीं चाहिए, ये चीजें सब अल्लाह को ही जचती हैं। खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले अफजल भट्ट हमें लेकर गए रहमान फाउंडेशन, जहां वो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात सर्व करते हैं। साहब यहाँ पे आज हम आए हैं, तो यहाँ फाउंडेशन से आपका क्या ताल्लुक है, क्या कहना चाहेंगे? सर इधर डॉक्टर साहब के पास पहले भी आते जाते रहते हैं। ये इधर जो सबसे महंगा इलाज है गुर्दों के डायलिसिस होते हैं, ये इधर मरीजों को फ्री इलाज मिलता है। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब भी मिलते जो सब लोगों को मिलते हैं कि इस अदारे की कोई कुछ ना कुछ कहीं से हेल्प हो, तो ये अपने ऊपर तो नहीं लगाते, ये गरीबों के ऊपर ही लगाते हैं कि ये गरीबों को फायदा पहुंचे। तो मेरा यही मैसेज है कि सब लोग जो अफोर्ड करते हैं यो अदारों की खिदमत करें और आगे ये खल्क की खिदमत में लगाएं और सबको अजर मिले और इनको भी अजर मिले। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब के हवाले से?
یہ بس ان کا آنا، جتنے بھی اچھے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، جن کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے. صحیح. رحمان فاؤنڈیشن کو 16 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور اس کام کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں، اچھے لوگ شامل ہیں، بٹ صاحب جیسے اور مخیر حضرات. جی الحمدللہ بٹ صاحب کا چکر لگتا رہتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں یہ اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ جو ادارہ چل رہا ہے انہی جیسے لوگوں کی وجہ چل رہا ہے. مخیر حضرات جو اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور یہ رحمان فاؤنڈیشن کو 16 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. اور اس وقت ہم روزانہ تقریباً 120 ڈیالسس کرتے ہیں. 120 خاندان ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. اور لاہور میں، فیصل آباد، جیلم، اسلام آباد اور کراچی کے اندر ہمارے سینٹر کام کر رہے ہیں، اور ابھی نیا سینٹر اوپن کر رہے ہیں سیالکوٹ کے اندر. بہرحال جو لوگ، جو اچھے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا خیال کریں. یہ جو پیشنٹ ہیں بیچارے کدھر جائیں؟ یہ 5-6 ہزار کا خرچہ ہے ڈیالسس پہ کم از کم. تو یہ مہینے کا 50-60 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ رحمان فاؤنڈیشن ان کا کر رہی ہے، لوگوں سے کہہ رہی ہے، مخیر حضرات سے. بٹ سب اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں، اور بھی لوگ جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے، ان کی سانسیں برقرار رہیں. یہ ادارہ چلتا رہے، ان کی سانسیں برقرار رہیں. ہم بات کرتے ہیں ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ بھی ہیں کہ یہ کب سے یہاں آ رہے ہیں، کب سے ان کا علاج ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ شاہناز علی. کب سے علاج ہو رہا ہے آپ کا یہاں پہ؟ 1 سال 7 مہینے ہو گئے. اچھا، تو یہ مکمل فری علاج ہوتا ہے؟ کوئی پیسے کی کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی جاتی؟ ابھی آج تک نہیں ہوئی. چلیں ماشاءاللہ. افضل بٹ صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی کچھ وقت گزارتے ہیں. اب ہم ان کے دوست اور معروف نعت خواں شہباز سمیع سے ملنے سکھ چین کلب پہنچے. انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے اچھے دوستوں سے ہوتا ہے. انسان کا جو ہلکا باب ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے وہ کن لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے. افضل بٹ صاحب کے ایک بہترین دوست جن کا وہ ذکر کرتے آئے شہباز سمیع صاحب، جن کا پوری دنیا میں نعت جن کا حوالہ پہچان ہے، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور لوگ ان کو نعت کے تعلق سے پیار کرتے ہیں. اور ایک ایسا ثنا خان جو پولیس والے نعت خان کے نام سے مشہور ہوئے، آج آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. بہترین دوست ہیں. افضل بٹ صاحب کی زندگی جو کنڈکٹر سے شروع ہوئی اور انہوں نے کامیابی کا سفر جب شروع کیا اور اسی کمپنی کے مالک بنے، جس سارا سفر جو ہے شہباز سمیع صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ان کے بہترین دوست بھی ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے افضل بٹ صاحب کو کیسا پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج ہمیں. جزاک اللہ. تو کیا افضل بٹ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ افضل بٹ صاحب آج سارا دن ہمارے ساتھ تھے اور آپ کا بڑا ذکر خیر کرتے رہے. تو آپ نے ان کا وہ گاؤں کا سادہ ماحول، غربت کے حالات بھی دیکھے، اور اب لاہور کی رنگینیوں والے شہر میں ان کے عروج کی داستان بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عارف صاحب آپ کا. میں تو اب بلیو کریں، میں بڑا اندر سے خوش ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں بندہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ میں نے ان کو پاور انٹرنیشنل میں سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ان کو وہیں کنڈکٹر، پھر چیف کنڈکٹر، پھر چیکر، پھر اسی کمپنی کا جی ایم، اور آج الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی کرم نوازی ہے. اور یہ کرم ہے ان پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا. یہ اپنے والدین سے اتنی محبت کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے ان کے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اور ان کا جو سفر کیا ہے، میں ان کی بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتا ہوں، اور ان کی محنت ہے. اور آج اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ماشاءاللہ یہ ٹریول کرتے ہیں. اب جاپان جاتے ہیں میٹنگز کے لیے، ابھی یورپ بھی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، انگلینڈ بھی جا رہے ہیں. تو یہ کرم میں کہتا ہوں، جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے مخلص ہوتا ہے، دوستوں سے پیار کرتا ہے، اور یتیموں اور بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، میرا مالک اسے پھر ایسے ہی عزتوں سے نوازتا ہے. شہباز صاحب کوئی یاد ایسی، کوئی جو نا آپ کی کوئی شرارت ان کی کوئی ایسی، یا کوئی بات اب جو اب تک آپ کو یاد آتی ہو، کوئی شیئر کیجیے گا؟ ایکچولی ایسے ہے کہ کبھی کبھی ڈیورنگ ڈیوٹی جب یہ ہوتے تھے نا، گاڑی پہ چلتے تھے ایز اے کنڈکٹر، تو میری ڈیوٹی اس پیٹرولنگ پولیس میں ہوتی تھی. تو اکثر کبھی کبھی ایسی سچویشن بن جاتی تھی کہ کبھی گاڑی روکنا ہوتا تھا یا ان کو کوئی چلان وغیرہ کرنا ہوتا تھا، تو پھر ان سے محبت بھرے ایسے ایسے الفاظ ہوتے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک پولیس آفیسر کے ایک گاڑی والے کے ساتھ، تو ان کا بہت سارا پیار ہوتا تھا ہمارے ساتھ. تو اکثر ایسا بھی ہو گیا، ایک دفعہ میں نے گاڑی ان کی بند کر دی، یہ چھٹی میں تھے، تو پھر جناب پھر ہم خود ہی ان کی ضمانتیں کرواتے پھر رہے تھے بھاگ بھاگ کے، یار یہ تو اپنی گاڑی بند ہو گئی. لیکن انہیں ہمیشہ محبت کی ہے، مجھے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ. میرا مالک یہ ایک کمپنی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 کمپنی کا مالک بنائے. بٹ صاحب کیا بتائیں گے شہباز سمیع صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں؟ کوئی شخص میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا جو شہباز سمیع صاحب کے
جو نعت سے پیار کرتا ہو یا نعت کے کسی بھی حوالے سے نعت سے وابستہ ہو وہ شہباز سمیع صاحب کے نام سے واقف نہ ہو. تو آپ نے بھی ان کو دیکھا ہے جب یہ اس عروج کی بلندیوں پہ نہیں تھے, تو آپ نے شہباز سمیع صاحب کو کیسا پایا ہے؟ سر یقین کریں کہ یہ ایسا دوست ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب دوستوں کا ایسا دوست ہے, اور اتنی شہرت کے باوجود جتنا بھی فری ٹائم ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں افضل بٹ صاحب کے ساتھ ہی گزاروں, اس کے آفس میں چلے جاؤں, گپ شپ کروں, زیادہ ٹائم مجھے ہی دیتے ہیں. اور دوسرا جب میں کنڈکٹر تھا, جب دیکھا کہ 8-10 دن ملاقات نہیں ہوئی تھی, انہوں نے جان بوجھ کر گاڑی رکوانی بھی فلاں نمبر کی, اس پہ چلتا ہے روکیں. وہ ہمارے ویاڑی کے قریب پکھی موڑ پوسٹ تھی, ادھر روکنا, پھر پیٹرولیم میں تو روکنا بھی آ جائے نیچے, جو میں جانا میں کہنا یار خیال کرے گا ہمیں روک لیتے ہو, ہمارا ہی ٹائم ضائع کرتے ہو, کہتے تمہیں ملنا تھا. تو اللہ پاک نے جب اسے پولیس والا نعت خواں بنایا تو اللہ نے شہرت دی. اس کے بعد اس میں لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے, ایسا آ جائے نا تبدیلی آ جاتی ہے. الحمدللہ جیسے مجھ میں نہیں تبدیلی, اس میں بھی تبدیلی نہیں. یہ ایسے گل مل کے ہی رہتے ہیں اپنے دوستوں کو, بہن بھائیوں کو, ماں باپ کا یہ بھی بہت خدمت گزار ہے, رشتہ داروں میں جو ماڑے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ان میں بڑی اچھی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یار آج پولیس والا نعت خواں انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہوں اور میں نے واٹس ایپ کیا ہے, واٹس ایپ تو بہت نیچے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے, اونچ نیچ نہیں ہے, ویسا ہی ہے جیسے آج سے 20 سال پہلے تھا. یہ بھی ماضی میں بہت غریب گھرانے سے تعلق تھا, اللہ پاک نے آج ان کو بھی عزت سے نوازا ہے. یہ سرکار کا کرم ہے ان پہ, اللہ کا اور سرکار کا کرم. یہ کیا کہیں گے شہباز بھائی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افضل بٹ صاحب جو ہیں, میں نے ان سے کہا یہی بات کی, میں کہا جس طرح آپ نے والدین کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا اور آپ کو بھی اس کا صلہ ہے, آپ کیا نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں اس حوالے سے کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جو افضل بٹ صاحب جس طرح کامیاب اللہ پاک نے بنایا ہے, جن کی والدین کی دعاؤں سے ان کی محنت بھی ساتھ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کس طرح محنت کرنی چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام؟ ایک تو سب سے پہلے میں عارف طیبی صاحب آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کی تمام سچویشن دیکھی ہے, بالکل گراؤنڈ سے لے کر آج ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان میں جن کا ایک نام ہے پاور انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کمپنی کا. تو اب سب سے پہلی ایک بات جو آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہو, میں آپ سے بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں کہ جو ان کے جو چیئرمین ہوتے تھے پہلے, کچھ ایسے معاملات بنے ان کی لائف میں جن کی وجہ سے وہ پرابلم میں آئے, لیکن پھر بھی ان کا خاصہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اس کو بھی آج تک نہیں چھوڑا. ان کو بھی ویسے عزت دیتے ہیں, ویسے آنر دیتے ہیں, بزرگوں کی طرح رکھتے ہیں, ان کی پوری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ کہ سب وہ باقی سب ان کو چھوڑ گئے ہیں, لیکن افضل بٹ نے اس کو نہیں چھوڑا. آج بھی ان کی پوری پشت پناہی کرتے ہیں, پوری محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ خود تو بڑے بنے ہیں نا, اپنے بھائیوں کو, اپنے جو عزیز و اقارب ان کو بڑا سپورٹ کیا ہے. تو پیغام یقیناً یہی پیغام ہے, جو بندہ پھر اپنوں سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, اپنے والدین کی قدر کرتا ہے, میرا مالک ان کو عزتوں سے نواز دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آج اس سٹیج پر بیٹھا ہوں الحمدللہ, پوری دنیا مجھے جانتی ہے, تو یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں, ان کی خدمت کا نتیجہ ہے, اپنے بہن بھائیوں سے پیار کا نتیجہ ہے, اور مخلوق خدا سے محبت کا نتیجہ. اچھا, میں نے ایک بات سنی آپ کے بارے میں کہ آپ کو انگلینڈ کے اندر, کینیڈا کے اندر جو ہے نا ایک میوزک پروگرام کی آفر ہوئی تھی, آپ نے اس کو ٹھکرا دیا, آپ کو جبکہ لاکھوں روپے اس کی آفر بھی تھی. وہ قصہ کیا تھا, ذرا ہمارے سے شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ جناب عارف صاحب, آپ کی انویسٹیگیشن تو پولیس افسر کی طرح لگتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے, یہ میں نے واٹس ایپ سے شیئر کی تھی. کینیڈا میں ایک میوزیکل کنسرٹ کرواتے ہیں سکھ کمیونٹی. امریکہ سے مجھے جلد اوائل کی بات ہے, جب میں جیسے 2017 کی بات ہے یہ, تو پولیس والا جب مجھے دنیا جاننے لگی تو مجھے فون امریکہ سے آیا. وہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سمیع بھائی آپ کو میں نے کال کی ہے, مجھے لوگ کال کرنے کے لیے, مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں, تو میں نے آپ کو کال کی ہے اس وجہ سے کہ سکھ کمیونٹی جو ہے کینیڈا میں, وہ آپ سے ایک میوزیکل کنسرٹ میں آپ کو پارٹنر رکھنا چاہتی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ وہ میوزیکل کنسرٹ کریں. تو میں نے ان کو بولا بھائی میں حضور کا ثنا خان ہوں, میں گلوکار یا گانے گانے والا نہیں ہوں, اور میں اپنے لیے یہی اعزاز بڑا سمجھتا ہوں. جب میں نے کبھی کینیڈا جانا ہے, یورپ UK جانا ہے, تو مجھے سرکار کے نعت کے صدقے لوگوں نے بلا لینا, میں نے چلے ہی جانا ہے. تو لہٰذا میں کینیڈا نہیں آنا چاہتا, تبھی آؤں گا جب مجھے حضور کے عشاق بلائیں گے حضور کی مدح سرائی کے لیے, پھر انشاءاللہ آؤں گا. مجھے بٹ صاحب کو کون سی نعت پسند ہے آپ کی, یا کون سی فرمائش آپ سے کرتے ہیں؟ کیوں بٹ صاحب؟ میں تو جب بھی میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی ماں کی شان میں ایک دو کلام جو ہے نا وہ سنا دیں. تو آج بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ماں کی شان ہی پڑھ دیں,
تو اس سے ہاں جی ہم بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور شہباز سمیع صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ماں کی شان کو ہم سنتے ہیں ماں کی ذات والا وہ ہے کہا کہ ایک ماں خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی. ماں کی شان کے چند اشعار جی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں جی. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. تو پتا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کرو ٹرنا ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کرو ٹرنا لگدا اے منزلاں تے راواں میرے نال نے لگدا اے منزلاں تے راواں میرے نال نے او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے. بہت شکریہ شہباز صاحب آپ کا. بٹ صاحب بچپن جو ہے وہ کیسا گزرا سیاحت بچپن میں کرتے تھے کس طرح کا بچپن کچھ یاد تازہ کرنا چاہیں گے؟ بچپن میں تو بچے پھر سبھی شرارتیں کرتے ہیں. میں بھی جب بچہ تھا تو میں بھی شرارتیں کرتا تھا. 2 دفعہ مجھے یاد ہے. ایک دفعہ والدہ سے پٹائی ہوئی ہے اچھا تو ایک دفعہ والد سے ہوئی ہے بس. 2 دفعہ مار پڑی ہے مجھے. اچھا ایک دفعہ پتنگ بازی کی وجہ سے والد نے مارا تھا تو ایک دفعہ میں والدہ سے مار کھائی ہے. اس کے بعد وہ مار ایسے مجھے لگی کہ میں کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا اور کامیاب ہو گیا. والدہ میری الحمدللہ میرے لیے ایسے ہیں کہ میرا سب کچھ وہی ہے. وہ میرے لیے دعا دن رات میرے وظیفے میرے لیے دعائیں کرتی ہیں اور 24 گھنٹے میں کہتا ہوں میں ان کی سائے اور دعاؤں کے نیچے ہی کام کر رہا ہوں. میں ان کو ساتھ ہی سمجھتا ہوں کہ میرا ماں باپ میرے ساتھ ہی ہے. اور میں میسج بھی یہ دینا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ماں باپ کی دعا لیں. بس یہی کامیابی ہے. یہی کامیابی. سر یہ بتائیے گا مجھے کہ آج سنا ہے کہ عرفان بولر جو ہیں پاکستانی کرکٹر جو ہیں بڑے خاص مراسم میں آپ کے اس والے سے آپ کی دوستی کبھی شہباز سمیع سے کبھی تو کیا تعلق ہے جی آپ کا؟ عرفان بھائی میرا وہ بھی جیسے شہباز سمیع سے تعلق ہے ایسا ہی تعلق میرا محمد عرفان سے ہے. ٹھیک ہے. محمد عرفان ٹیپ بال بھی کھیلتا رہا. میں بھی اس وقت اپنی جو میری گاؤں کی ٹیم تھی میں بھی اٹیک بالر تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ میں کرکٹ میں نہیں آ سکا. تو محمد عرفان کا بھی ماضی بہت غریب گھرانے سے ہے لیکن اس نے بھی بیچارے نے بہت محنت کی ہے بہت اسٹرگل کی. اللہ اس کو اور بھی کامیاب کرے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میرا اچھا دوست ہے میرے پاس آتا رہتا ہے آفس میں ملتا میں بھی اس سے ملتا رہتا ہوں. میرے بچے بھی ملے اس سے لیکن اچھا ملن سارا دوست ہے. اچھا بٹ صاحب کیا کہیں گے کہ ہماری اس حوالے سے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بڑی تیزی سے کہتی ہے کہ میرے کو شارٹ کٹ مل جائے اور ہم فوراً کامیاب ہو جائیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کامیابی کا جو ہے وہ کیا فارمولہ ہے کامیاب ہونے کا؟ کیا کوئی کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ بھی ہے؟ شارٹ کٹ یہ ساری اختیارات اللہ کے پاس ہیں. جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے عزت دے اور انسان محنت کرے لگاؤ سے جو بھی اس کے پاس کام ہے اس کو اچھے طریقے سے ایمانداری سے
محنت سے اگر وہ کرے گا تو اللہ پاک اسے ضرور کامیاب کرے گا. لیکن وہ ماں باپ کی فرما برداری، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ نماز جو ہے یہ مین جو ہے نا رستہ ہے کامیابی کا، کہ 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں اور ماں باپ کی دعائیں لیں، بزرگوں کی دعائیں لیں، آپ سے بڑے کا ادب کریں، اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. غلط راستہ اپنا کے کامیابی وہ کوئی کامیابی نہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں، یہ ڈیفالٹر ہے، یہ میرے پیسے کھا گیا، وہاں سے ڈاکہ مار لیا، وہاں سے لوٹ لیا، مالک کے پیسے کھا گیا. بھائی مانی نہیں کرنی چاہیے، ایمانداری سے آگے جائیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، خود بخود کامیاب ہوگا انسان. میں نے اپنی کمپنی میں، جیسا کہ آپ نے میرے باس سے بھی پوچھا، اس نے کہا یہ ایماندار شخص تھا. میں اپنی محنت سے، لگاؤ سے، اگر مجھے ضرورت تھی کہیں شادی بیاہ پہ پیسوں کی، اور میں اپنے باس سے کہتا تھا 50,000 لاکھ کی ضرورت ہے، مانگ لیتا تھا، بھائی مانی نہیں کرتا. تو وہ میں نے کرائسس دیکھ کے بھی بعد میں مجھے اس نے کہا کہ آپ واقعی ایماندار تھے اور دوبارہ میرے پاس آ جائیں. تو اگر میں بے ایمان ہوتا یا کرپٹ ہوتا تو مجھے کبھی بھی وہ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ بحال نہ کرتا. لیکن آہستہ آہستہ پھر آہستہ آہستہ ہی کامیابی ملتی ہے. ایسے ایسے سیڑھیاں، ابھی منزل دور ہے، لیکن شکر الحمدللہ میں کرتا ہوں کہ جیسا بھی اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ اچھا ہے، شکر الحمدللہ. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، میں آج بہت آپ سے سیکھنے کو ملا، بہت کچھ جاننے کو ملا. ناظرین، کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے سے دنیا کو بدل دیتا ہے، اور ناکام شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. نوجوانوں کو اگر چاہیے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاکستان کا فخر، ہمارے پاکستان کی جو پہچان، ہمارے صاحب افضل بٹ صاحب کی جو آج ہم نے آپ کو سٹوری سنائی، جو کامیابی کی ان کی پوری کہانی آپ سے شیئر کی ہے، اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم جان سکیں کہ کامیاب نوجوان کو کرنا کیا ہے. صرف ایک محنت، لگن اور والدین کی فرما برداری ہی وہ ایک ایسا گر ہے جو آپ کو کامیاب سے کامیاب ترین بنا سکتی ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عارف طیبی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.